बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टेस्ट ऑफ डी अबरवेल्स। ये एक नॉवल है जो थॉमस हार्डी ने लिखा है। आज की इस वीडियो में हमने थॉमस हार्डी की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई सवाल आता है तो राइटर के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम टेस्ट ऑफ डी अबरवेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, समरी, थीम, एनालिसिस करेंगे। इसके तमाम मेजर पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे कि अगर एमसीक्यूज आता है, एग्जाम में कोई सवाल आता है थीम से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, तो उसको हम सॉल्व कर सकें। पर आज की इस वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं बता दूं कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ उसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा चैनल है BSELN, जिसके ऊपर मैंने लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि सबके नोट्स उन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब थॉमस हार्डी से स्टार्ट करते हैं। 1840 यूनाइटेड किंगडम के अंदर पैदा होने वाले नॉवेलिस्ट और पोइट, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। टाइम पीरियड से पता लगता है कि विक्टोरियन एज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी डेथ हुई थी 1928 के अंदर, अगेन यूनाइटेड किंगडम के अंदर। विक्टोरियन एज से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें पता है कि विक्टोरियन एज जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, रियलिस्टिक थॉट यानी कि रियलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है फैक्ट्स को, ट्रुथ को, सच्चाई जानने की लोग कोशिश करते हैं और मैनर्स और इथिक्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब लोगों को शऊर आ रहा है पैसे के बारे में, कपड़ों के बारे में। तो थॉमस हार्डी जो है इस टाइम पीरियड के एक प्रोमिनेंट राइटर हैं, नॉवल लिखते हैं, पोइट्री भी किया करते हैं। इसके साथ साथ ये रियलिज्म को मिलाते हैं रोमांटिसिज्म से और ट्रेजेडी से। बहुत ज़्यादा फेमस हैं थॉमस हार्डी आज के टाइम पीरियड में भी और अपने टाइम पीरियड में भी फेमस। इसलिए फेमस थे क्योंकि ये ट्रेजेडीज लिखा करते थे और ट्रेजेडीज जो है वो सबको बहुत ज़्यादा अपील करती हैं। इनकी ये जो ट्रेजेडी आज हमने पढ़नी है, टेस्ट ऑफ डी अबरवेल्स, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप उसको हज़ारों जावियों से कनेक्ट कर सकते हैं। उसको फेमिनिज्म से कर सकते हैं, मार्क्सिज्म से कर सकते हैं, साइकोएनालिसिस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है, इसी की वजह से इनको सबसे ज़्यादा शोहरत भी मिली है। अगर इनके स्टाइल पे फोकस करें तो इनके स्टाइल के अंदर रियलिज्म मिलता है, जो कि एक विक्टोरियन कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रो स्टाइल के अंदर लिखते हैं, कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी करते हैं। पूरा नॉवल जो है ये फेमिनिज्म की थीम के ऊपर है और इसके अंदर जो हमारी मेन कैरेक्टर टेस है वो उसके इर्द गिर्द सारा नॉवल घूमता है। तो आप देखें एक कैरेक्टर की ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने नॉवल घुमाया तो कैरेक्टराइजेशन कितनी डिटेल करेंगे। इसके अलावा सोशल क्रिटिसिज्म करते हैं कि जो सोसाइटी है वो किस तरीके से उसके अंदर जो पावरफुल लोग हैं, जैसे कि जो एलीट क्लास है या चर्च के लोग हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं डिफरेंट लोगों को। सोशल कमेंट्री की हुई है कि सोसाइटी, विक्टोरियन सोसाइटी कैसी थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्होंने दिखाया हुआ है ट्रेजेडी को, पॉवर्टी दिखाई है, सोशल जो हायरार्की है, एलीट क्लास है, मिडिल क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसको दिखाया हुआ है। किस तरीके से लोग ब्रेड एंड बटर के लिए अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाया हुआ है। नॉवल की डिटेल की तरफ चलें तो इसका फुल टाइटल है टेस्ट ऑफ डी अबरवेल्स। बेसिकली टेस हमारी मेन कैरेक्टर है और वो एक डी अबरवेल्स फैमिली के घर काम करने जाती है, जहाँ पे उसका रेप हो जाता है और उसकी ज़िंदगी किस तरीके से आगे सफ़र होती है, ये सारा दिखाया गया है। टाइप ये नॉवल लिखा है और जॉनर अगर बात करें तो विक्टोरियन सोसाइटी दिखाई है, तो विक्टोरियनिज्म है, विक्टोरियन एज है। उसके बाद ट्रेजेडी है, क्योंकि जो हमारी टेस है आखिर में इसकी डेथ हो जाती है और सारी लाइफ भी इसकी ट्रेजिक गुजरती है। इंग्लिश ज़बान में इसको लिखा था और जब लिख रहे थे थॉमस हार्डी तो 1880s इंग्लैंड का टाइम पीरियड चल रहा था और इन्होंने इसको पब्लिश कराया था 1891 के अंदर। इसके बाद पब्लिशिंग हाउस के बारे में लिखा हुआ है कि रैंडम हाउस था और टून अगर आप देखें तो रियलिस्टिक है और पैसिमिस्टिक है। एक रियल कैरेक्टर टेस्ट दिखाई हुई है और उसकी ज़िंदगी पे सारी बातें बताई हुई हैं। जो नॉवल जब स्टार्ट होता है कि नॉवल के अंदर क्या टाइम पीरियड बताया हुआ है, तो 1880s से लेकर 1890s तक का टाइम पीरियड दिखाया हुआ है और एक फिक्शनस प्लेस इस्तेमाल की है वेक्सेस की, साउथ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के अंदर। जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है वो उसका नाम है टेस डरबेफील्ड। ये जो नॉवल है इसके अंदर आपको 59 चैप्टर्स मिलेंगे और अगर हम थीम का जिक्र करें तो इसके अंदर आपको इनजस्टिस मिलेगा, क्योंकि जो हमारे टेस्ट है वो आपको सोशल क्लास, विक्टोरियन सोसाइटी की जो इंग्लैंड के अंदर मौजूद है उनके आइडियाज़ चेंज होते हैं। वुमेन के बारे में मेल डोमिनेंस दिखाई जाएगी, आपको दिखाया जाएगा कि मेल सेम क्राइम करता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, वुमेन के विक्टिम होने के बावजूद उसको कैसे ट्रीट करते हैं। सोसाइटी की अनफेयरनेस आपको दिखाएंगे, इनजस्टिस आपको नजर आएगा, डोमिनेंस ऑफ मैन नजर आएगा, मेल सुपीरियरिटी आपको नजर आएगी, जनरल एस्पेक्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा टेस की जो ज़िंदगी, एक औरत की ज़िंदगी विक्टोरियन इंग्लैंड के अंदर क्या थी, सोशल क्लासेस की चेंजेस की वजह से, वैसे भी वो आपको सारी चीज़ें इस नॉवल के अंदर नजर आएगी।
یہ ناول ٹیس آف ڈی ابرویل ایک عورت کی کہانی ہے جو ایک ریپ کی وکٹم بنتی ہے اور پھر وہ سفر کرتی ہے، لائف میں پہلے بھی سفر کر رہی ہوتی ہے اور اینڈ تک سفر کرتی رہتی ہے، اور سیم کرائم جو میل کمٹ کرتے ہیں تو ان پہ اتنا اثر نہیں ہوتا. تو یہ جب ناول لکھا گیا تو اس کو سینسر کر دیا، اس کو پبلش نہیں ہونے دیا، اس کے پبلش ہونے میں پرابلمس کریٹ کی، لیکن فائنلی جب یہ کامن ہوا تو لوگوں نے اس کو بہت پسند بھی کیا. یہی وجہ ہے اس ناول کی شہرت کی. سمری کی طرف جانے سے پہلے ہمیں کریکٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کریکٹر ٹیس، جس کو ٹریسا بھی کہتے ہیں، ڈبر فیلڈ اس کا نام ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کریکٹر ہے، یہ ہماری مین پروٹیگنسٹ ہے، ہیروئن ہے اس ناول کی. پورا ناول اس کے ارد گرد گھومتا ہے، فیمنزم کی تھیم میں یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے. فیمنزم اس طرح نظر آتی ہے کہ پرابلم آف وومن نظر آئے گا آپ کو. یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، جوان ہے، اس لیے ارریزسٹیبل ہے. جوان ہونے کے ساتھ ساتھ انوسینٹ اور ان ایجوکیٹڈ ہے، معصوم بھی ہے، اور اس کو دنیا کا شعور بھی نہیں ہے کہ دنیا کس طرح لسٹ سے، کرویلٹی سے بھری ہوئی ہے. اور تھرو آؤٹ دا ناول ہم نے اسی کو ڈسکس کرنا ہے. اس کے علاوہ ایلس آپ کو نظر آئے گا جو ڈی ابرویل فیملی کا اکلوتا وارث ہے. ڈی ابرویل فیملی کا نام جو ہے ڈربی فیلڈ سے بہت زیادہ ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلق دار ہیں، اور ایلس جو ہے ان کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن یہ ایک پلے بوائے ہے، وومنائزر ہے، عورتوں کو استعمال کرتا ہے. اس کے علاوہ عورتوں کے پیچھے بھی پڑ جاتا ہے. ٹیس کا یہ ریپ کرتا ہے اور اس سے ٹیس کا ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا. ٹیس اپنے ماں باپ کے گھر کیونکہ چلی جاتی ہے. ایلس جو ہے اینڈ تک ٹیس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. آخر کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ جو ٹیس ہے اس نے ایلس کو مار دیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹیس کو بھی آخر میں پھانسی لگتی ہے. تو یہ جو ٹیس کی زندگی میں آدھی ٹریجڈی ہوتی ہے، یہ ایلس کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ پھر جو تھرڈ کریکٹر میرے پاس موجود ہے وہ اینجل کلیئر کا ہے. یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے پارسن کلیئر آف منسٹر فیملی کا. بیسیکلی یہ بھی زمیندار ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں. اینجل اور ٹیس جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محبت کر کے شادی بھی کر لیتے ہیں. لیکن اینجل کو شادی کی رات کو پتہ لگتا ہے کہ جو ٹیس ہے وہ اس کا ریپ ہو چکا ہے، اور اس کا ایک بچہ بھی تھا سورو نام سے، جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اینجل جو ہے وہ ایک دم شوق میں چلا جاتا ہے. اگین وہ اپنی بیوی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے بھی پاس میں افیئر رہے ہیں، جس پہ ٹیس تو اسے معاف کر دیتی ہے، لیکن اینجل ٹیس کو معاف نہیں کر پاتا، اور اینجل جو ہے ٹیس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کہانی کے اینڈ میں یہ واپس آتا ہے، اس کو ریئلائزیشن ہوتی بھی ہے، لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ٹیس کا فادر ہے اس کا نام ہے جان ڈربے فیلڈ. یہ جو بندہ ہے یہ ایک مڈل کلاس مین ہے. یہ اپنے گھر میں کھانا بھی پورا نہیں کر پاتا، ان ایجوکیٹڈ ہے، گھوڑا چلاتا ہے، گھوڑے کی بگی ہے اس کے پاس، لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے، بہت زیادہ ڈرنکنگ بھی کرتا ہے، اور اپنی فیملی کی جو ٹیس کی زندگی کی جو تباہی ہے وہ زیادہ تر اپنے باپ اور ماں کی وجہ سے ہے. جونا ڈبرویل ٹیس کی مدر ہے. یہ اس کے پاس 7 بچے ہیں ٹیس کے علاوہ، تو اسے بس ہر وقت یہی پڑی رہتی ہے کہ میں کھانا کیسے پورا کروں. تو ٹیس کی زندگی میں جو بھی پرابلمز آتی ہیں یہ اس کو کہتی ہے کہ اگنور کرو، بس پیسے کمانے پہ اپنی نظر رکھو، جس کی وجہ سے ٹیس کی زندگی زیادہ برباد بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈربے فیملی کی اور بھی بچے ہیں، جیسے کہ لیزا، لوئسا، ابراہیم، ہوپ، موڈیسٹی، یہ سب ان کے بچے ہیں. اور جب ٹیس کا ریپ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک بچہ ہی پیدا ہوتا ہے، جس کا وہ نام سورو رکھتی ہے. آخر میں اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فردر مائنر کریکٹر ہیں، جیسے کہ مین ہمارا جو پروٹیگنسٹ ہے اینجل، اس کے پیرنٹس ہیں مسٹر اینڈ مسز پارسن کلیئر، پھر ایلس کی مدر ہیں. تو یہ وہ کریکٹر ہیں جو مائنرلی آئیں گے، ان کو ہم مائنر طریقے سے ہی سمری کے اندر ڈسکس کر لیں گے. کہانی جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے ٹیس ڈربے فیلڈ دکھائی جاتی ہے کہ وہ ایک گاؤں کے اندر رہتی ہے. گاؤں جو ہے وہ مارلوٹ ہے اور ساؤتھ ویسٹ انگلینڈ کے اندر واقع ہے. اور مے ڈے کا سین دکھایا جاتا ہے کہ مے ڈے کا ایونٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں سارے لوگ، جو میل ہے وہ فیمیل کے ساتھ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، کپل ڈانس وغیرہ. وہاں پہ ٹیس بھی موجود ہوتی ہے. ٹیس بھی انجوائے کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اچانک سے ایک آدمی کو دیکھتی ہے جس سے وہ بہت زیادہ پسند کرنے لگتی ہے، یعنی کہ اس کو وہ اچھا لگتا ہے اس کی آنکھوں کو. اس کا نام ہوتا ہے اینجل کلیئر. یہ بہت لمبی چوڑی ملاقات نہیں ہوتی، بس ایک انٹریکشن ہوتا ہے مین پروٹیگنسٹ اینجل کلیئر سے. اس کے بعد اینجل کلیئر بھی چلا جاتا ہے اور ٹیس بھی چلی جاتی ہے. آن دا ادر ہینڈ دکھایا جاتا ہے کہ ٹیس کی فیملی بہت زیادہ غریب ہے. ان کے پاس ایک گھوڑا ہے جس سے ٹرانسپورٹیشن کر کے وہ پیسے کماتے ہیں. پہلے اس کا باپ اس کو یوز کرتا تھا، جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو ٹیس اس کو یوز کرتی ہے. اور پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو ایک دن اس کا باپ کام کر رہا تھا تو اسے ایک آدمی ٹکراتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم جو ہماری انگلینڈ کی مشہور ترین ایک فیملی ہے ڈی ابرویلز، ان کے ریلیٹیو لگتے ہو، تمہارا فیملی نیم ان سے ملتا جلتا لگتا ہے. وہ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈی ابرویل فیملی جو ہے وہ انگلینڈ کی بہت رچ فیملیوں کے اندر سے ایک ہے، اگرچہ اب وہ اتنی رچ نہیں رہی لیکن وہ پاسٹ کے اندر رہتی تھیں. یعنی کہ یہ جو گھوڑا چلانے والا ہے اس کا کوئی امیر رشتہ دار ہو سکتا ہے جن کا نام ڈی ابرویلز ہے. اب اس آدمی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم ان رشتہ داروں سے تعلق مراسم بڑھائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی امیر ہو جائیں.
ڈربے فیلڈ اور اس کی بیوی یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹیس ہے یہ ڈی ابرویلس کے گھر میں جائے اور وہاں جا کے کام کرنے لگے، لیکن ٹیس ان کو انکار کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب ٹیس کا باپ بیمار ہوتا ہے تو وہ گھوڑا چلاتی ہے، گھوڑا چلا کے کام کر رہی ہوتی ہے۔ گھوڑے کا نام وہ پرنس رکھتے ہیں، لیکن ٹیس کی کچھ غلطی کی وجہ سے وہ جو گھوڑا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب گھر کے اندر جو سورس آف انکم تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو ٹیس اپنے آپ کو گلٹی محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ اس کو منا کے ڈی ابرویل فیملی کے پاس بھیج جاتے ہیں اور وہ پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہے تو وہ ایک ایلس نامی لڑکے سے ملتی ہے۔ یہ ڈی ابرویل فیملی کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، اور اسے وہاں پہ جا کے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو مسز ڈی ابرویل ہیں وہ ایک بوڑھی اور اندھی خاتون ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر یہ ایلس ہی موجود ہے، تو ٹیس پہلے تو بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو ایلس ہے وہ ٹیس کو دیکھتے ہی سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فوراً اس کے اوپر جیسے کوئی حملہ کر دیتا ہے، اس طرح کا حملہ سا کر دیا ہوتا ہے اس نے، جس سے ٹیس اور بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے۔ ٹیس یہ سوچتی ہے کہ اسے یہاں کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایلس جو ہے اس کی فیملی کو لیٹر لکھ دیتا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی جو ہے وہ صحیح لگتی ہے کام کے لیے، تو ہم اسے کام کے لیے رکھ رہے ہیں، جس پہ ٹیس جو ہے اسے مجبوراً ان کے گھر پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ان کے گھر پہ کام کر بھی رہی ہوتی ہے تب بھی ایلس اس کو کافی حد تک پریشان کرتا ہے، جس پہ وہ بہت زیادہ انکمفرٹیبل رہتی ہے، اور وہ یہی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس ایلس نامی بندے سے میں نے دور رہنا ہے۔ ایک رات وہ ایک بار سے واپس آ رہی ہوتی ہے، ڈانس پارٹی سے واپس آ رہی ہوتی ہے کہ ایلس اس کو ملتا ہے، کہتا ہے ہم گھر کی طرف اکٹھے ہی تو جا رہے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ٹیس پہلے انکار کرتی ہے لیکن پھر مان جاتی ہے اس کے ساتھ گھر جانے کے لیے۔ جب وہ گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اسے پتہ لگتا ہے کہ ہم کسی اور راستے سے جا رہے ہیں، اور یہ جو جنگل کا راستہ یہاں سے گزر رہا ہے ہم تو اس راستے سے نہیں جایا کرتے، جس پہ ٹیس بہت زیادہ غصہ ہوتی ہے ایلس سے اور کہتی ہے مجھے یہیں پہ اتار دو۔ ایلس اس کو وہیں پہ اتار دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آدھی رات ہو جاتی ہے تو ٹیس رو رو کے وہیں پہ سو جاتی ہے۔ ایلس بہت دیر بعد واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ٹیس اکیلی ہے، تو یہ موقع کا فائدہ اٹھا کے اس کا ریپ کر دیتا ہے، اور ٹیس کو جنگل میں بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ٹیس کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ٹیس اپنے ماں باپ کے گھر مارروٹ واپس آ جاتی ہے، اور واپس آنے کے کچھ عرصے کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک بچہ پیدا کرنے والی ہے، یعنی کہ جو اس کا ریپ ہوا تھا اس سے وہ اب پریگننٹ ہے، یعنی کہ وہ بچہ ایلس کا ہے۔ ٹیس کو یہ جب بات پتہ لگتی ہے تو وہ لوگوں سے ملنا بالکل ختم کر دیتی ہے، گاؤں کے اندر آنا جانا ختم کر دیتی ہے بدنامی کے ڈر سے، اور وہ گھر پہ ہی بچے کو پیدا کرتی ہے۔ لیکن بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، وہ اتنا بیمار ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بس قریب ہی ہوتا ہے۔ تو ٹیس کو نا ایک خیال کھاتا ہے کہ اگر میں نے اس کا نام نہ رکھا، کیونکہ کرسچینٹی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ باپٹک پانی سے نہلایا جاتا ہے چرچ کے اندر بچے کو، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے تاکہ اگر وہ مرے تو اس کی سول جو ہے وہ پیوریفائی ہو سکے، جو ٹیس نے کام نہیں کیا ہوتا، یعنی کہ ایک ریلیجیس سی رسم ہے بچے کے پیدا ہونے پہ جو ٹیس نے نہیں کی ہوتی۔ تو اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ مر گیا تو اس کی تو جو سول ہے وہ بھٹکتی رہے گی، وہ ایک بدرو بن جائے گی۔ تو ٹیس جو ہے وہ زمانے کے خوف کو توڑتے ہوئے چرچ کے اندر اپنے بچے کو لے جاتی ہے، بیمار بچے کا نام بھی رکھتی ہے، پورا گاؤں دیکھتا ہے کہ ٹیس کا ایک ناجائز بچہ ہے، اس بچے کا نام وہ سورو رکھتی ہے، لیکن وہ بچہ بچ نہیں پاتا اور بچہ مر جاتا ہے۔ ٹائم گزرتا جاتا ہے، ٹیس محسوس کرتی ہے کہ کمیونٹی کے اندر اس کی اب کوئی عزت نہیں رہی، کمیونٹی اس کو جج کرتی ہے، اور کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ اس نے بنا شادی کے بچہ کیسے پیدا کیا۔ تو ٹیس یہ سوچتی ہے کہ وہ کسی اور گاؤں جا کے کہیں اور کام کرے گی، وہ اپنی نئی زندگی شروع کرے گی۔ تو ٹال بوتھے نامی ایک ڈیری فارم کے اندر اس کو دودھ نکالنے والی کا کام مل جاتا ہے، وہ وہاں پہ جاتی ہے، کام کرتی ہے، لوگ اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پہ دوست بھی بناتی ہے، ایزی، ریٹی اور میرین کو۔ یہ 4 لڑکیاں وہاں پہ کام کرتی ہیں کہ وہاں پہ ایک اور آدمی بھی کام کرتا ہے جس کا نام ہے اینجل کلیئر۔ ٹیس اس کو دیکھ کے پہچان جاتی ہے کہ مے ڈے ڈانس پہ جس آدمی کو میں دیکھ کے پسند کر رہی تھی یہ وہی بندہ ہے۔ بیسیکلی وہ ایک امیر گھر کا بندہ ہوتا ہے، پیرسن فیملی کا بیٹا ہوتا ہے، لیکن وہ اس فارم کے اندر اس لیے کام کر رہا ہے تاکہ وہ فارمنگ کے میتھڈ جان سکے، کیونکہ وہ ایک فارمر بننا چاہتا ہے۔ یہ 4 لڑکیاں اس سے محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، لیکن اینجل جو ہے وہ صرف ٹیس کے اندر انٹرسٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ ٹیس بہت زیادہ خوبصورت اور انوسینٹ لڑکی ہوتی ہے۔ وہ اس سے ملنے لگتا ہے، ملاقاتیں کرنے لگتا ہے، اور دونوں محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اینجل جو ہے وہ ٹیس سے کہتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، جس پہ ٹیس بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے اور اس کو ریفیوز کر دیتی ہے۔ وہ اس کو ریزن نہیں بتاتی، لیکن وہ اندر اندر سمجھتی ہے کہ یہ ورتھی نہیں ہے شادی کی، کیونکہ اینجل جو ہے وہ ایک پیور لڑکا ہے اور ٹیس کا تو ریپ ہو چکا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گلٹی سمجھتی ہے، اور وہ یہ بات بتا بھی نہیں پاتی اسے کہ اگر کہیں وہ مجھ سے دوستی نہ توڑ دے۔ جس پہ اینجل اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے واپس جاتا ہے کہ وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ جو اس کے بھائی ہیں اور اس کی فیملی ہیں وہ بہت زیادہ نیرو مائنڈیڈ اور ڈس اپروونگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ریلیجن اور کاسٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، وہ لوگ اس شادی کو ڈس اپروو کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اینجل جو ہے وہ پرسسٹنٹ ہوتا ہے اور ٹیس سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوبارہ ٹیس کو پرپوز کرتا ہے۔
ٹیس پہلے تو بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہے لیکن وہ اینجل کے انسسٹ کرنے کے اوپر مان جاتی ہے. اب ٹیس کنسسٹنٹلی اس پرابلم کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ بتانا چاہتی ہے اینجل کو کہ اس کے پاس کے اندر کیا ہوا ہے, تو اس کا ایک لیٹر لکھ کے اس کے کمرے کے نیچے بھی ڈالتی ہے لیکن وہ بھی اس بندے کو نہیں مل پاتا. آخرکار ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور ٹیس کو پتہ لگتا ہے کہ اینجل کو وہ لیٹر نہیں ملا, جس پہ ویڈنگ نائٹ کے اوپر اینجل ٹیس کو بتاتا ہے کہ جب وہ لنڈن گیا تھا تو وہاں پہ اس کا کچھ عورتوں سے افیئر رہا تھا اور وہ ایک پیور انسان نہیں ہے, جس پہ ٹیس کو بھی حوصلہ ہوتا ہے اور وہ اینجل کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ کس طرح اس کے ساتھ ایلس نے ریپ کیا تھا اور کس طرح اس کی لائف کے اندر ایک سورو نامی بچہ آیا, جس پہ اینجل جو ہے وہ بالکل شوق کے اندر چلا جاتا ہے. وہ بہت حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ٹیس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور کبھی بھی اس سے محبت نہیں کر پائے گا, جس پہ ٹیس اس کی بہت منتیں ترلے کرتی ہے. وہ کہتی ہے میں ساری زندگی تمہاری ماسی بن کے رہوں گی, کوئی ریکویسٹ نہیں کروں گی, اگر تم مجھے ایکسیپٹ کر لو. تو وہ ہر ممکن کوشش کرتی ہے لیکن اینجل دن بدن اس کو گلٹی سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس سے نفرت تک کرنے لگتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ اینجل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اب ٹیس کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتا, تو وہ ٹیس کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے باہر جا رہا ہوں, کب تک کے لیے کوئی پتہ نہیں, لیکن یہ میرج اب ورک نہیں کر سکتی. ٹیس کو فردر یہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے میری فیملی کے پاس نہیں جانا کسی بھی صورت حال کے اندر. یہ باتیں کہہ کے اینجل جو ہے وہ برازیل چلا جاتا ہے, یہ بغیر بتائے ٹیس کو کہ وہ کبھی واپس بھی آنے والا ہے, اور وہ ٹیس کو کہتا ہے کہ تم میرا پیچھا بالکل مت کرنا. کافی سارا ٹائم گزر جاتا ہے, ٹیس اینجل کا بہت انتظار کرتی ہے. ٹیس کو جو پیسہ دے کے گیا ہوتا ہے اینجل, اب وہ بھی ختم ہونے والا ہوتا ہے اور اس کو کام کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو چکی ہوتی ہے, لوگوں سے بالکل بات نہیں کرتی ہوتی ہے, لیکن وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اینجل کو گئے ہوئے اب پورا 1 سال ہو گیا ہے, تو میں اس کی فیملی سے مل کے پوچھوں تو صحیح کہ کبھی وہ واپس آنے والا بھی ہے کہ نہیں. تو وہ ان کے گاؤں ان سے ملنے کے لیے چرچ کے اندر جاتی تو ہے لیکن وہ ان سے ملنے کی ہمت نہیں کر پاتی. ایک بندے سے وہ ٹکراتی ہے, وہ بندہ اور ایک پریچر نکلتا ہے. پریچر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو پریچ کر رہا ہوتا ہے, دین کے بارے میں, کرسچینٹی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہ بندہ جانا پہچانا لگتا ہے. یہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ ایلس ڈی ابرویل ہی ہوتا ہے. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جس نے ٹیس کو ریپ کیا ہوتا ہے. ایلس جیسے ہی ٹیس کو دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے اور ٹیس کے پیچھے دوبارہ سے پڑ جاتا ہے. وہ کرسچینٹی کو دوبارہ چھوڑ دیتا ہے, وہ جو پریچر جو مولوی بنا ہوتا ہے وہ بالکل چھوڑ دیتا ہے. وہ ٹیس کو پریشر کرتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو. ٹیس اس کو انکار کرتی ہے اور اپنی ماں کے گھر جب وہ جاتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا باپ بھی مر چکا ہے. اب گھر کے اندر بہت زیادہ حالت خراب ہو چکی ہوتی ہے. اس ٹائم پیریڈ پہ ایلس ٹیس سے کہتا ہے کہ اگر تم میری سے شادی کر لو تو میں تمہاری ساری فیملی کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں, جس پہ اس کی ماں اسے مجبور کرتی ہے کہ تم اس سے شادی کر. پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اینجل جو ٹیس کا اصلی شوہر ہوتا ہے, جو برازیل گیا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ بہت زیادہ بیمار پڑ جاتا ہے اور ٹیس کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنی فیملی کے پاس واپس آتا ہے تو اسے ٹیس کے لو لیٹرز بھی ملتے ہیں جو اس نے اینجل کے لیے لکھے ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹیس تو دنیا کے اندر ہر خوشی ڈیزرو کرتی ہے اور اسے اتنا نیرو مائنڈ نہیں ہونا چاہیے. جس پہ وہ ٹیس سے دوبارہ صلح کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے, اس کے گھر اس کی ماں سے ملتا ہے کہ ٹیس تو یہاں پہ رہتی ہی نہیں. تو وہ بہت پریشر ڈالتا ہے جس پہ اس کی ماں اس کو اس کا پتہ بتا دیتی ہے کہ ٹیس کہاں رہتی ہے. تو وہ ایک فینسی سے گھر کے اندر جاتا ہے, ایک بڑا گھر ہوتا ہے, بہت بڑی کوٹھی سی ہوتی ہے. اس میں سے ٹیس جو ہے وہ بہت خوبصورت لباس پہن کے باہر آ رہی ہوتی ہے. اینجل اس سے ملتا ہے, ساری باتوں کو ایکسپلین کرتا ہے, جس پہ ٹیس اسے بتاتی ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے, وہ تو ایلس سے شادی کر چکی ہے, وہ اب ایلس کے ساتھ رہتی ہے. اینجل یہ بات سن کے بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے اور واپس جانے لگتا ہے. ٹیس گھر کے اندر واپس جاتی ہے اور ایلس سے لڑائی ہوتی ہے اور وہاں پہ زور سے آواز آتی ہے. اس کے بعد ٹیس باہر آتی ہے اور اینجل کو بتاتی ہے کہ میں نے ایلس کو مار دیا ہے, جس پہ اینجل جو ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی ٹیس اور اینجل دونوں بھاگ جاتے ہیں. وہ رات وہ اکٹھے گزارتے ہیں, کچھ دن وہ بہت زیادہ اکٹھے گزارتے ہیں جو وہ ان کی زندگی کا بہترین ترین پیریڈ ثابت ہوتے ہیں. اینجل کو ابھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ ٹیس نے اس حد تک جا سکتی ہے کہ کسی کا مرڈر ہی کمٹ کر دے. وہ بھاگتے بھاگتے خالی کوٹھی کے اندر پہنچتے ہیں, وہاں پہ کچھ دن گزارتے ہیں, بہت خوش رہتے ہیں. یہ بہترین دن ہوتے ہیں ٹیس کی زندگی کے, یوں کہہ لیں کہ یہ ایک نارمل دن ہوتے ہیں ٹیس کی زندگی کے. کچھ دن گزرنے کے بعد ایک رات ٹیس جب سو رہی ہوتی ہے اور صبح سو کے اٹھنے والی ہوتی ہے تو پولیس اس کو اریسٹ کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے. اینجل بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو اینجل پولیس والوں کو کہتا ہے کہ جب ٹیس اٹھ جائے تو ایٹ لیسٹ اس کو تب اریسٹ کیجیے گا, یعنی کہ اس کی نیند مکمل کرنے دی جائے. ٹیس نے ان دنوں کے اندر اینجل سے وعدہ لیا ہوتا ہے کہ اگر ٹیس کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور پھانسی دیتی ہے تو اینجل جو ہے اس کی چھوٹی بہن سے شادی کرے گا, اس کی چھوٹی بہن لیزا سے شادی کرے گا, تاکہ اس کی جو فیملی ہے ان کو کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے والا بندہ مل جائے. پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ اینجل اور لیزا جو ہیں ہاتھ پکڑ کے جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جیل کے اندر سے ایک کالا جھنڈا لہرایا جاتا ہے. یہ وہ سائن ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کو پھانسی دی ہے. اس کو پھانسی دیتے ہیں وہ اور کوئی نہیں بلکہ ٹیس ہوتی ہے, اور یہاں پہ اسٹوری ختم ہو جاتی ہے. آپ کو اس ناول کے اندر بہت زیادہ سیڈنس ملے گی. بیسیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرائم جو ہے وہ ایلس کمٹ کرتا ہے
ٹیس کے ساتھ، لیکن سفر جو ہے وہ ٹیس کرتی ہے سوسائٹی کی وجہ سے، سارا برڈن وہ فیس کرتی ہے. اس کے بعد آئرنی یہ ہوتی ہے کہ جو ایلس ہے وہ پریچر بن جاتا ہے، یعنی کہ ریلیجن کا پرچار کرنے والا بندہ مل جاتا ہے، اور جب اس کا دل کرتا ہے تو وہ کرسچینٹی کو چھوڑ بھی دیتا ہے. اینجل جو لنڈن کے اندر سنز کمٹ کرتا ہے ٹیس کے ساتھ، ایز اے ایکسیڈنٹ وہ سنز ہوتے ہیں، لیکن ٹیس تو اینجل کو معاف کر دیتی ہے، لیکن اینجل ٹیس کو کبھی معاف نہیں کر پاتا. اس کے اندر آپ کو ٹیس کا فیتھ بھی نظر آئے گا جو شروع سے خراب تر ہی رہا ہے. امید ہے کہ یہ ناول آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. نوٹس آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے. کلاس کے ساتھ یہ ناول ضرور شیئر کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.